प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 26 शवाल है, 7 जून और पीर है। मुझे उम्मीद है आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। और आज के इस इवनिंग आर में प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे और गुज़श्ता जो कल गुजरी योम शहादत गुजरा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, तो आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र इमाम करेंगे इब्तदाई हिस्से में, और उसके बाद जो अगला सेगमेंट है आज शाम तक उसमें करंट अफेयर्स से मुतालिक बात होगी। और एक अफसोसनाक खबर पाकिस्तान से आज ट्रेन हादसे की इतलात मिली ढरकी में, जहां पर तकरीबन 50 से जायद कीमती जान वो उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर आगे तफसीलन बात करेंगे कि क्या वजूहात है इस किस्म के हादसे हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। कुछ और अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे साथी मेजबान और हमारे आज के मेहमान जनाब अलामा सैयद मुसद्दिक हैदर तकवी साहब और जनाब आगा सैयद अली मूसी, उनको वेलकम कह दूं। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब और मूसी भाई। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जजाकल्लाह जजाकल्लाह। तो इब्तिदा करें मुसफ़ भाई, अलामा साहब की खिदमत में चलते हैं और सीरत पाक हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के चंद पहलुओं पर हम इबादत करते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नाज़रीन प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपकी कॉल्स भी खोलेंगे और फिर करंट अफेयर्स इश्यूज पे बात करेंगे। तो अब हम दावत गुफ्तगू दे रहे हैं जनाब अलामा मुसद्दिक हैदर तकवी साहब को। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ाल अल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व इरशादिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम जिसकी ज़ात का बेइंतहा शुक्र है, जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हमने इस्लाम में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनके हकीकी जानशीन हैं, जो उनके इल्म के सही वारिस हैं और जो इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमने उनको पहचान लिया और खालिस और अकमल दीन हमें वहाँ से हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये परवरदिगार आलम का है। उसके बाद मैं ताज़ियत पेश करता हूँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में बिलखसूस और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में रहिलत जासूस शहादत पुरदर्द इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो कल हुई थी 25 शवाल को। मैंने जो आया मजीदा तिलावत की है, इसमें इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, और सिर्फ तकवे पर ही तुम्हारा गुजारा नहीं होगा वकूनु मअस सादिकीन, फिर सादिकीन को तलाश करो और उनके साथ हो जाओ। चुनाचे सिद्क एक बहुत अच्छी चीज है। साफ गोई, सच बोलना, हकीकत का बयान करना, ये बहुत अहम है। झूठ बोलना हराम है, मगर परवरदिगार आलम ने इस आयत में ये नहीं फरमाया कि आप तकवा इख्तियार करो और सादिक हो जाओ। इससे ये पता चला कि सही सादिक होना, जो माँ की गोद से लेकर लहद तक कभी झूठ न बोले, ऐसा सादिक होना किसी के बस की बात नहीं। अगर वो सादिक दुनिया में हैं तो सबसे पहले खत्मी मर्तबत थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो सदीक़ अकबर हैं, और
زیادتی کی دنیا والوں نے، اس لیے کہ جن کو وہ چاہتے تھے ان کی کوئی فضیلت انہیں اوراق تاریخ میں نہ مل سکی، تو انہوں نے القاب چوری کیے اہل بیت کی ذات کے ساتھ جو منسوب تھے، اور کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ فاروق اعظم بنا دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر و انا فاروق الاعظم، میرے علاوہ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امیر المومنین ہی صدیق اکبر ہیں، اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سلام اللہ علیہا صدیقۃ الکبریٰ، اور آپ کے جتنے بیٹے ہیں وہ سارے ہی سچے ہیں، صدیق ہیں، مگر یہاں پہ نام کی مناسبت سے جن کے ساتھ صادق آیا ہے وہ ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کی ذات جو ہے وہ ان افراد میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار عالم نے ہمارے تمام ائمہ کو جامع الصفات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جامع الکمالات بنا کر بھیجا ہے، اور علمی لحاظ سے ان کا کوئی مد مقابل دنیا میں نہیں تھا اور نہ آج تک ہے، مگر بعض القاب جو ہیں وہ بعض ائمہ کے ساتھ مخصوص ہو گئے، چسپیدہ ہو گئے کسی واقعے کی وجہ سے یا کسی اور مناسبت کی وجہ سے، جیسے سید الساجدین، زین العابدین، باقی تمام بھی زین العابدین اور سید الساجدین ہیں، اور اسی طرح باقی ائمہ علیہم السلام، موسیٰ کاظم، غصے کو پینے والے، سبھی غصے کو پینے والے ہیں، نقی علیہ السلام، پاکیزہ و طیب، تقی علیہ السلام، متقی، یہ سب ائمہ جو ہیں وہ ان صفات سے موصوف ہیں، مگر خاص کسی وجہ سے کسی کے نام کے ساتھ خاص لقب جو ہے وہ ایسا معروف ہوا کہ اس کی پہچان بن گیا، جیسا کہ تاریخ اسلام شاہد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ مشرکین جو ان کی جان کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے صادق و امین، یعنی آپ جو کچھ بھی ہیں ہم ان کے دین کو نہیں مانتے، ہم ان کے اللہ کو نہیں مانتے، مگر ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو اسی طرح ہمارے ائمہ علیہم السلام کی زندگی طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو دشمنی کے باوجود آج تک کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھا نہ سکا، ان کے اعمال میں سے کوئی شخص بھی کوئی ایسی چیز دکھا نہیں سکا کہ جس سے عصمت کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے یا ان کے کردار میں کوئی شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ یہاں تک کہ دنیا نے اگرچہ ان کی فقہ لینے سے انکار کر دیا، اور جن ائمہ کو وہ فالو کر رہے ہیں اور ان میں سے جن کو وہ امام اعظم کہتے ہیں وہی خود امام اعظم کہتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، میں اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دنیا تو اہل بیت کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم انہیں نہ ملتے، اگر ہم ان سے حاصل نہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے، مگر پتہ نہیں دنیا کو کیا ہوا کہ ان شخصیتوں کو چھوڑ کر دوسروں کو خطاب دینے لگے، اور یہ جملہ بھی بہت مشہور ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ خود انصاف فرمائیے، امیر المومنین کی ذات جن کو ہلاکتوں سے نکالے، کیا وہ علی ان کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا؟ کیا وہ علی سے افضل ہوں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام 2 سال اگر ابو حنیفہ ان سے نہ پڑھتے تو امامت کے قابل نہیں تھے،
کہ جائے کہ آج آپ ان کو امام اعظم کہتے ہیں، یعنی جن کے وجود کی وجہ سے ان کو علم حاصل ہوا، وہ اپنے استاد کے مطابق کیسے ہو سکیں گے جنہوں نے صرف 2 سال پڑھا اور دنیا کے امام ہو گئے؟ مگر ظالم ہے یہ دنیا کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ جب وہی استاد موجود ہو تو پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاگرد امام اعظم ہو جائے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے آیت اللہ العظمی جناب خوئی نور اللہ مرکدو جب زندہ تھے، فخر العلم تھے اور خاتم المرجعیت تھے، تو اس زمانے میں آج کے مجتہد ہائے اعظم آغا سیستانی حفظ اللہ، آغا بشیر حفظ اللہ، شیخ فیاض حفظ اللہ، یہ ان کے شاگرد تھے، یہ ان سے علم حاصل کرتے تھے اور اعتراف کرتے تھے کہ ہمارے استاد کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے، ہم استاد کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر آغا خوئی کی وفات کے بعد پھر ان کو مرجعیت ملی۔ مگر آج بھی یقین مانیے اگر آغا خوئی تشریف لے آئیں تو یہ جتنے مراجع الزام ہیں یہ اپنے رسالے واپس لے لیں گے اور یہ پھر آغا خوئی کے شاگرد بن جائیں گے۔ مجھے یاد ہے میں نے خود آغا سیستانی سے پوچھا تھا جب آغا خوئی بیمار تھے، تو میں نے کہا آغا اگر آپ کا کوئی رسالہ ہے، آپ مسلم مجتہد ہیں، اگر کوئی آپ نے رسالہ لکھا ہے تو دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا جب تک میرے استاد آغا خوئی زندہ ہیں میری تقلید حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے علمی مدارج اور علمی حیثیتوں کا کیسے لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو حنیفہ پڑھے اور 2 سال کی وجہ سے ان کو علم حاصل ہوا، اور اگر نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتے، تو پھر اسی امام جعفر صادق کی شریعت تو آپ نے نہ لی، اسی امام جعفر صادق کی فقہ تو آپ نے نہ لی۔ پیغمبر اکرم تاکید کر کے جا رہے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اے دنیا والو، میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ چمٹے رہنا تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ پیغمبر کے اس ارشاد کا کیا اثر لیا مسلمانوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو اہل بیت سے کیا گیا، لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی آپ محبت کیسی کرتے ہو؟ حضور کی جانشینی تو آپ نے اہل بیت کو نہ دی، امامت تو آپ نے اہل بیت کو نہ دی، خلافت تو آپ نے اہل بیت کو نہ دی، اور فقہ بھی آپ نے اہل بیت سے نہ لی، جو نماز کا طریقہ اہل بیت کا تھا وہ آپ نے نہ لیا، جو عبادات کا طریقہ اہل بیت کا تھا وہ آپ نے نہ لیا، تو پھر آپ نے اہل بیت کو کیا مانا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بھی وہ امام ہیں، یہ اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہوتے جب آپ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے، جب آپ ان کی فقہ کو قبول کرتے۔ جب استاد عظیم المرتبت موجود ہے تو شاگرد جتنا بھی صاحب فضیلت ہو جائے اس کا حکم نہیں ہوگا، اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ بہرحال امام علیہ السلام اسلام کے اندر ایک روشن اور درخشندہ ستارہ ہیں، اور فرانس میں ایک کتاب چھپی تھی جس میں دنیا کے بہت بڑے بڑے مفکرین نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اس کا نام ہے سپر مین آف اسلام، جس کا اردو میں انگلش میں ہر زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد
اس لیے کہ آپ کو تو اتنا موقع ہی نہیں ملا، زیادہ تر حصہ زندگی کا آپ نے مکہ معظمہ میں گزارا، 40 سال تک تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس کے بعد مکہ میں مخالفت ہوتی رہی، نشر و اشاعت نہ ہو سکی، نظام اسلامی نہ بن سکا، پورے حلال اور حرام کا تعین نہ ہو سکا، اور مدینہ میں اللہ صرف 11 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، اور وہ بھی ٹائم زیادہ تر جنگوں میں بسر ہو گیا۔ اور حضور کے بعد اگر کسی نے اسلام کو سہارا دیا ہے، اگر کسی نے اسلام کو دنیا کے مذاہب سے اعلیٰ ثابت کیا ہے، اور اگر کسی نے اسلام کو دنیا کے تمام علوم کے لحاظ سے برتر ثابت کیا ہے اور اسلام کو مضبوط رکھا ہے، سبحان تو اللہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے جعفر صادق علیہ السلام۔ محمد آپ صلی کی اللہ ذات میں وہ علیہ کمال تھا، شروع باپ نے کیا تھا۔ امام وسلم۔ محمد باقر علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا، اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ باقی ائمہ نے ایسا کیوں نہ کیا، اس لیے کہ ان کے زمانوں میں ان کو یہ مجال ہی نہیں دی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد تو ہمارے ائمہ تقریباً ہاؤس ارسٹ رہے یا زندانوں میں رہے، اور یہ جو دو باپ بیٹا تھے، ان کے زمانے میں بنی امیہ کا خلیفہ اچھا تھا، عمر بن عبد العزیز، اور اس نے سہولت دی تھی کہ آپ اپنے نانا کی دین کی اشاعت کیجئے، حکومت آپ سے معارض نہیں ہوگی۔ اچھا، تو کیا چنانچہ قبلہ امام کیا محمد عمر بن عبد العزیز نے وہ جو ممبروں پہ سب کی جاتی تھی، عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بند ہوئی؟ جی ہاں، وہ بھی ختم کی، اور اس نے فدق بھی اہل بیت کو واپس کیا۔ تو صحیح۔ چنانچہ اس کے دور میں امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینہ میں حوضہ علمیہ کا قیام کیا، اور تشنگان علم اطراف و اقنان سے اور دنیا جہان سے جو علم کے متلاشی اور پیاسے تھے، وہ مدینہ کی طرف آنے لگے، اور پھر اپنے باپ کی شہادت کے بعد اس امام علیہ السلام نے اس کام کو سنبھالا اور بام عروج پر پہنچا دیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دور ایسا آیا کہ مدینہ کی گلیوں میں 4000 شاگرد یہ سبحان بیان اللہ، کرتے ہوئے نظر آتے تھے، سبحان اللہ حدثنا ابی عبداللہ جعفر الصادق، یہ بات علیہ ہمیں السلام۔ جعفر صادق نے بتائی ہے، یہ عقدہ جعفر صادق نے حل کیا ہے، یہ علم کی گتھی جعفر صادق نے سلجھائی ہے۔ آپ نے تمام علوم کی سرپرستی کی، اور صرف نماز، روزہ اور فقہ اسلامی نہیں، بلکہ جتنی بھی سائنس کی برانچیں ہیں اور ماحولیات اور فلکیات، تمام کے اوپر آپ کو وہ عبور حاصل تھا کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، جن میں سے ایک معروف شاگرد ہے جابر بن حیان، اور جس کے فلسفے کو آج بھی پڑھایا جاتا ہے اور اسی کو پڑھ کے لوگ سائنسدان بنتے ہیں، وہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ تو آپ کی سبحان ذات اللہ۔ بابرکات نے وہ کام کیا اس مختصر وقت میں جو عام آدمی کے لیے ناممکن تھا۔ ایک خدائی طاقت تھی، اللہ کا دیا ہوا علم تھا، اور جس کو آپ نے مکتب کی صورت میں روشن کیا، اور اطراف و عالم سے لوگ آ کر سیراب ہونے لگے، اور آپ نے اسلام کو ویسی مضبوطی عطا کی کہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور صرف یہ مذہب اہل بیت کی شان ہے کہ جس کے اندر تحقیق بھی جاری ہے، ریسرچ بھی جاری ہے، اجتہاد بھی جاری ہے، اور ہر زمانے میں ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو اس زمانے کے مطابق حالات کو جانچ کر خدا رسول کے حکم کو جانتے ہیں، اور پھر وہ فتوے کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اسلام کے کسی فرقے میں آج اجتہاد نہیں ہے، اور کچھ دانش مند لوگ کف افسوس ملتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی،
ہم نے اجتہاد کو کیوں بند کر دیا؟ آج ہمیں ضرورت ہے نئے مسائل کو حل کر کے پیش کرنے کی، مگر ان میں ابھی یہ جرت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر وہ مجتہدوں کا آغاز شروع کر دیں اور اجتہاد شروع کر دیں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ پروردگار نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم حجت خدا سے خالی نہیں ہیں۔ ایک لمحہ بھی کائنات کا حجت خدا سے خالی نہیں ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر حجت خدا دنیا میں نہ رہے تو دنیا تباہ ہو جائے، آسمان زمین پر آ جائے، پہاڑ پگھل کر روئی بن جائیں۔ یہ حجت خدا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ آج کے حجت خدا کون ہیں؟ امام آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وجود ہی ثبتت الارض والسماء، آپ کے وجود کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، بروز کل ورا، اور آپ کی جوتوں کے صدقے میں ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ یہ صدقہ ہے محمد وآل محمد کا جو آج دنیا کھا رہی ہے۔ اسی لیے صدقہ اہل بیت پر حرام ہے۔ اہل بیت رسول صدقہ نہیں کھاتے، وہ تو اللہ کے پاس اتنے معزز اور مکرم ہیں کہ ان کی وجہ سے ساری کائنات کو خدا رزق دے رہا ہے۔ تو چنانچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی غنیمت پائی، بہت اچھا موقع پایا، بہترین تبلیغ کی، اور یہ اعزاز پھر آپ کو حاصل ہوا کہ آج ہمارے ناموں میں پہلے آتا ہے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد آتا ہے ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم 12 امامی اثنا عشری ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم جعفری الفقہ ہیں، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ بھی آئے ہیں اور آج تک جتنے علماء بھی آئے ہیں، ان سب کا سورس جو ہے علمی، وہ اسی امام کی ذات بابرکات ہے۔ آپ نے اس قدر مواد چھوڑ دیا ہے کہ آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک، ظہور امام علیہ السلام تک کسی کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور وہ دلائل کے ساتھ آقام اسلامی کو حاصل کر سکیں گے۔ اور اس امام نے بھی آخر دنیا کو دار مفارقت دے دی۔ آپ کی قبر مطہر مدینۃ المنورہ میں ہے، وہ ایسی کی حالت جس کو دیکھ کر دل دکھ سے روتا ہے۔ اور میں جب بھی مدینہ میں جاتا ہوں، خدا حافظی کے وقت میں یہ کہتا ہوں، اے ہمارے ائمہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، کاش ہم آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جاتے۔ آپ کی قبروں کا یہ حال ہم سے دیکھا نہیں جاتا، مگر ہم بے ہمت ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت اور جرت نہیں ہے۔ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار، ایسا زمانہ آ جائے، انقلاب آ جائے، اور دیکھیے آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ حالات بدل رہے ہیں۔ اب سعودی حکومت جو ہے وہ اپنے قوانین کو بدل رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ موقع آئے گا جب ان کی شان کے مطابق وہاں پر مزار قائم ہوں گے، بارگاہ قائم ہوگی، گنبد بنائے جائیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ پیغمبر کے صحیح جانشین ہیں، اور ان کی یہ عظمت اور شان ہے۔ خدا ہمیں مرنے سے پہلے وہ دن ضرور دکھانا کہ جب یہاں چراغ چل رہے ہوں، یہاں پر مزار بنے ہوئے ہوں، اور دنیا وہاں پر زیارت کے لیے جا رہی ہو۔ میرے لاکھوں درود سلام ہوں اس مقدس ہستی پر جن کا دن ہم منا رہے ہیں۔ آپ کے وجود مسعود پر ہمارا سلام ہو، اور باقی ائمہ کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں میرا وقت کافی ہو گیا ہے، اور اب آپ نے پروگرام شروع کرنا ہے، تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں، خدایا جس طرح تو نے ہمیں
اہل بیت کی معرفت عطا فرمائی ہے، الہی پہچان عطا فرمائی ہے، ہمیں الہی صحیح معرفت عطا فرما، ہمیں ان کے الہی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے الہی اعمال اس قابل ہو جائیں کہ لوگ کہیں کہ یہ جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، یہ زین الہی اللہ عابدین کے ماننے والے ہیں، اور والی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے الہی ساتھیوں اور جانکاروں میں ہمیں شمار فرما، تمام شہداء بالخصوص شہدائے اہل بیت کی مغفرت فرما، اور الہی اس کرونا کی وبا سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، ربنا الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ماشاء اللہ اللہ صاحب بہت شکریہ، مختصر ٹائم میں جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کل جو یوم شہادت گزرا اسی حوالے سے گفتگو فرمائی، مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ناظرین، اب جو اگلے سیگمنٹ ہے ہمارے، آج شام تک میں کرنٹ افیئرس ایشو سے بات ہوگی، کچھ دیر میں آپ کی ہم کالز بھی کھولیں گے، لیکن جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کس طرح سے دنیا میں ہم نے رہنا ہے، کس طرح سے آج حق اور سچ بولنے کی ہمیں بھی اتنی ضرورت ہے جتنی 1400 سال پہلے لوگوں کو ضرورت تھی۔ ہم نے اپنی جو بھی اننگ ہم کھیل رہے ہیں، زندگی کی باری جو کھیل رہے ہیں، ہم نے اپنی باری کا حساب دینا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جھکاؤ رہنا چاہیے، کہاں آواز اٹھانی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، تو یہ سلسلہ ہمیں اسی در سے ملتا ہے۔ تو موسی بھائی، ایک تو انٹرنیشنل ایشوز آپ اس پر بات کرتے ہیں، اور دوسرا پھر کل جو کراچی میں بیریا ٹاؤن پر حملہ، اسے ہم کہہ سکتے ہیں احتجاج ہوا، اور تقریباً کافی عرصے تک وہاں پہ جو ہے وہ یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، لیکن ہمارا میڈیا خاموش تھا۔ کچھ اپڈیٹس اس پر دیں، اور کچھ جو دیگر ایشو ہیں، اور اس سے پہلے، بلکہ اس سے جانے سے پہلے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ڈھرکی میں جو آج ٹرین حادثہ ہوا، اس میں 50 جی سے زائد جانیں شہید ہو گئی، اور پھر ایک ہی خاندان کے بتایا جا رہا ہے 4 یا 5 افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ تو چلے پہلے انا یہی للہ ٹرین حادثوں پر بات کر لیتے ہیں کہ اس حکومت کا، یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے جی کچھ بھی ہو جائے، جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے، وزیر ہے یا مشیر ہے یا وزیر اعظم ہے، اس پر اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو یہ تو آج میڈیا میں بات ہو رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ بھی انکوائریز کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اس ٹریک جو تھوڑا سا وہ ایک علاقہ بتایا جاتا ہے، اس میں بار بار حادثے ہوتے ہیں، اور اس کی بار بار رپورٹنگ بھی کی گئی ہے، لیکن پاکستانی جو وسائل ہیں وہ پاکستانی عوام کی جانوں کے بچانے کے لیے تو کوئی استعمال نہیں ہو رہے۔ اگر ٹرین چل رہی ہے تو چل رہی ہے، آج بھی اگر اس کی مرمت کی جائے گی، بس اوپر سے ڈبہ جب گزر جائے گا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس اپنے رب کریم کی، جسے کہتا نا کہ اسی کے حساب میں اگر پہنچنا ہوا کسی نے پہنچ جائے گا۔ تو پہلے ٹرین واقعے پر آپ کے بھی تاثرات، اور پھر آگے ایشو سے بات کریں جی مصیبت۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ اور دیکھیں، ٹرین کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی بھی اپ گریڈ نہیں کیا ہے، اور ٹرین کی جو پٹریاں ہیں یہ جب اس علاقے میں انگریز آیا تھا تو اس وقت وہ بچھا کر گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کوئی اصلاحات نہیں کی۔ آپ پوری دنیا کے اندر جو ٹرین کا نظام ہے اس کو آپ دیکھیں، وہ جو ہے وہ اپ گریڈ ہوتا گیا ہے، اور وہ تمام ایک سسٹمیٹک ہے، وہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے سیکنڈ پر، کتنے منٹ کے اوپر کس جنکشن پہ دو ٹرینیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں، اس کے اندر کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے، وہ سارا جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ ہے۔ پاکستان میں یہ بار بار حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی چیز سسٹمیٹک کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ کس کے پیچھے کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر کسی اس کی منسٹری سے پوچھ گچھ ہو اور کسی کو سزا دی جائے، کسی کو کٹہرے میں لایا جائے، تو وہ اپ گریڈ بھی کریں۔ تو ان کو معلوم ہے، جو بھی اس وقت موجودہ انسان کام کر رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جب پہلے والوں کو کسی کو نہیں پوچھا گیا تو مجھے بھی نہیں پوچھا جائے گا، اس منسٹری کو پوچھا نہیں جائے گا۔ تعزیت کریں گے، آئیں گے، تسلی دیں گے، کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ پیسوں کا اعلان کریں گے، اور وہ سلام، پھر اگلے حادثے کے لیے انتظار کریں گے کہ وہ کب ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا میں ریلوے کا نظام بتدریج اپ گریڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے کیاں وہی اس زمانے سے شروع جب پاکستان بنا تھا، جب سے وہی نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پرانے جو ہم چیزوں کو، ایک لاش کو کھینچ رہے ہیں، اس لیے وہ حادثات بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔
کہ اس کے اندر کوئی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جی یہاں۔ ہاں، جی ہاں۔ اور یہ دیکھیں نا کہ یہ جو واقعہ آج ثانیہ جو زیادہ اموات ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ایک تو ٹرین جو جا رہی تھی کراچی کی طرف بوگیاں الٹ گئیں، دوسرے جب ٹریک کے اوپر جو بوگیاں پڑی تھی ایک اور ٹرین جو جس نے کراس کرنا تھا اس کو کوئی اطلاع نہیں تھی، اور اس سانے کے 2-3 منٹ کے بعد نہ جو ٹرین گزری ہے اور اس کے بعد جو زیادہ اموات ہوئی ہیں، یہ زیادہ افسوسناک بات ہے۔ ٹرینوں کا پٹری سے اترنا، اس قسم کے واقعات ہم ایڈوانس ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جس سسٹم کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ ساتھ والی اگر ٹریک کے اوپر آپ کو کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹرین اوپر الٹ گئی ہے اور وہاں پر بوگیاں ہیں اور آپ اسی طرح سے چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں تھا جو قریبی اسٹیشن جو ہے وہ کوئی سگنلز اس کو پتہ چلتے یا کوئی کہ آگے رکاوٹ بن چکی ہے۔ لیکن آج جو اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا اپنا میڈیا ایک تو روایتی طور پہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے تو وہ 3 سال سے جو بھی وہ کر رہے ہیں اپنے بیانات کے الٹ ہی کر رہے ہیں، جو وہ ایک دعویٰ کیا کرتے تھے جی کچھ بھی ہو جائے، سعد رفیق وہ کہہ رہے تھے جی آج کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا، تو یہ پوائنٹ سکورنگ تو چل رہی ہے، قومی اسمبلی میں بھی جی اس ہاں، پہ بات ہوئی، لیکن صحیح معنوں میں جسے کہا جاتا نا کہ جی اب اس سے ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، تو افسوس کی بات ہے کہ اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ خدا نخواستہ کل آپ دوبارہ اس قسم کا واقعہ ہوگا، دوبارہ ہم 2-4 جملے بولیں گے، لیکن آج جس گھروں میں 50 لاشیں گئی ہیں، بلکہ 50 سے بھی زیادہ، اور جی ہاں، خدا ان تمام مریضوں کو شفا دے کہ اس حادثے میں جس قسم کی انجریز ہوتی ہیں، جو بیچارے اس وقت بہت ہی سیریس انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، ان کی کیا صورتحال ہوگی، اور یہ 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ یہ کیا بنا سکتا یہ ہے وہ مداوع گھر میں تھوڑی ہے، یہ مداوع اپنی تھوڑی ہے اس کا، منزل سے؟ یہ اس کا۔ جی ہاں، اور اپنی جی ہاں گھروں میں جو ایک ماتم بچ گیا ہے اس کا تو کوئی تسلی نہیں دے سکتی، پوائنٹ سکورنگ کرنے والے پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے، تو یہ ایک افسوسناک واقعہ آج ہم نے سنا۔ جی، اور ابھی کل کا جو واقعہ گزرا ہے اس پر بات کر لیں، جو کراچی، یا اگر کوئی جی ہاں، انٹرنیشنل جی ایشو ہاں، اس سے پہلے بات کرنا چاہیں تو ضرور۔ جی جی، دیکھیں جو پہلے کل والے واقعے پہ کر لیتے ہیں، کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس میں کسی ایک فریق کو مکمل جو ہے وہ ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، کہ ہم کہیں کہ جو جو قوم پرست آئے تھے اس میں ان کا جتنا بھی جو کچھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے، نہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں انہوں نے کی ہیں، بہت سارے ایشوز ان کے جینون بھی ہیں، اور یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ لاوا پختہ کرے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی تو خبر سامنے یہ ہے نا کہ 25-30 ہزار قوم پرست آ گئے، اور اعلان یہ تھا کہ جی وہ جو احتجاج ہونا ہے وہ پرامن ہونا ہے، اور اس کے بعد وہ پرتشدد ہو گیا، یا اس کی پیچھے سے پلاننگ کی گئی تھی اور اس کو پھر ہوا دے دی گئی۔ یہ خبر تو یہ سامنے ہے، مگر اس خبر کے پیچھے کیا خبر ہے، یہ لاوا پکا کیوں ہے، اگر اس کی روٹ کازز پہ جائیں، میں یہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ کوئی صاحب شعور انسان جو کہ ایک عقل رکھتا ہے وہ کہے کہ بھئی اس طرح کے واقعات ہونے چاہیے اور یہ حق بجانے پہ کوئی بھی نہیں کہے گا، مگر روٹ کازز کو دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اس کی روٹ کازز یہ استحصال، جب کہیں پر بھی استحصال ہوگا تو لوگوں کو استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیے جو 25-30 ہزار لوگ اٹھ کے آ گئے، یہ کیسے آ گئے؟ کیا جہاں پر جو مصروف شہر ہیں، جہاں پر سارے لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں پاس وقت نہیں ہوتا، اپنی جو ایک ان کی ایک زندگی بزی ہے، کیا وہاں سے آپ 25-30 ہزار آدمی بسوں پہ چڑھا کے اور دوسرے شہر لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کو ملیں گے ہی نہیں لوگ، لوگوں پاس 2 گھنٹے اویلیبل نہیں ہے، یہ اتنے سارے فارغ لوگ آپ کو کہاں سے مل گئے؟ اس کی وجہ یہ نسل در نسل استحصال ہوتا رہا ہے، اور ان کو ایک نسلیں تیار کی گئی ہیں جن کو ان فیوچر استعمال کرتے رہیں، جب چاہے جہاں چاہے ان کو کاٹ کے دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سندھ کا وفاق کے ساتھ جھگڑا چلتا ہے، پورے پاکستان کو 70% ریونیو جو ہے وہ کراچی سے جاتا ہے، کراچی کے اوپر جو ہے وہ پنجے گاڑی میں ہے، ظاہری بات ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس میں عملداری میں آتا ہے، صوبہ سندھ ہے۔ اب جب وفاق سے ان کی کوئی ٹھنکتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر پینک کرتے ہیں کہ یہاں سے ریونیو نہ جائے تاکہ ادھر سے چیخیں بلند ہوں۔ تو یہ ایک سر جنگ وفاق کے درمیان اور 18ویں ترمیم ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کے تھوڑے اختیارات بڑھ گئے ہیں، تو یہ آپس میں ان کی ٹیگ آف وار چلتی ہے، سر جنگ چلتی ہے۔ تو مگر ان تمام چیزوں کے پیچھے روٹ کازز جو ہے وہ ہے استحصال۔ جب کسی قوم کا استحصال نہیں ہوگا تو آپ کو پروٹیسٹ کرنے والے ملیں گے نہیں، وہاں پہ ترقی ہو رہی ہوگی، وہاں پہ مونجو داڑو جیسے کھنڈرات
मोहनजोदाड़ो के अलावा और नहीं होंगे। जो तारीखी विरसा है वो अपनी जगह, मगर दूसरी जगह का जो मंजर है वो मोहनजोदाड़ो जैसा नहीं होगा। तो आपने काम किया नहीं है, पूरे सिंध के अंदर कोई काम नहीं किया। अब अगर वफाक कोई ज्यादती करता है तो उसको खेला जाता है इस तरह से। तो ये एक तरह का उनको एक उन्होंने एक धमकी दी है कि अगर हमें हुकूमत ना करने दी, हमसे पूछगछ की या हमारे पास प्रेशर बरकरार रखा, तो जी ये हाँ। वाकयात रोज होंगे और यहाँ से जो पैसा जाता है टैक्स वगैरह वो तुम्हें नहीं जाएगा। तो इसको इस तराजुर में भी देखने की जरूरत है। दूसरा जो सवाल पैदा होता है कि मीडिया ने इसकी कवरेज क्यों नहीं की। जो मीडिया एक जब बुकला मूवमेंट चल रही थी, जो जब चौधरी साहब अपने कार से पैर बाहर निकालते थे तो भी ब्रेकिंग होती थी कि जी जज साहब ने पैर बाहर निकाल लिया और फिर वापस खींच लिया। तो जब इतनी इतनी एक ही चीज की ब्रेकिंग आती थी, कल इतना बड़ा वाकया हो गया, इस पर मीडिया क्यों नहीं फट पड़ा? उसकी वजह यह है कि शुरू में ये जो है वो बैरिया टाउन की इंतजामिया के खिलाफ हो रहा था, तो उनकी मर्जी नहीं थी इसको कवरेज की जाए। वो पुरतशद्दुद हो गया अचानक। तो जब तक इजाजत ले लें इसलिए मीडिया को ब्लैकआउट रहा, मीडिया ने कोई खबर नहीं दी, ना अच्छी ना बुरी। सोशल मीडिया के जरिए जितनी खबरें आप तक पहुंची, मुझ तक पहुंची, दुनिया तक पहुंची, सोशल मीडिया से पहुंची है। और जो है वो इसके अंदर हमारे जो फ्रंट लाइन हमारा अपना मीडिया, स्टेट मीडिया, उसने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। ये छोटा वाकया नहीं है। अगर गोट मिसमार किए गए थे या उनको औने पौने खरीदा गया था या लैंड ग्रैबिंग की गई थी, वट एवर जो भी किया गया था, वहां पर लोग जो रह रहे थे वो पैसे देकर रह रहे थे, उनके घरों के अंदर घुस जाना, उनको लूट लेना, इससे मलिक रियाज की सेहत पे क्या असर पड़ सकता है? तो इन सही चीजों बात। को देखना चाहिए। और कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे? क्यों वहां पर पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया गया, रेंजर्स को क्यों नहीं दिया गया कि फौरन जाकर मामला को रोका जाए? आप देखिए, टावर्स बंद कर दिए, शोरूम्स तोड़ दिए, लूट मार हुई है। फिर उसके बाद सुपर हाईवे के ऊपर जब ये जुलूस वापस सुना है गया कोई है बैंक तो भी, वहां पर कोई लोगों बैंक को भी। रोक रोक के मारा है। जी जी, जी हाँ। एटीएम मशीन उखाड़ ली, उसका बॉक्स तोड़ दिया, हाँ। उसके अंदर जितना कैश था वो सब लूट लिया, जिसके हाथ जो आया है वो लेके भाग गया है। तो आप एक लोग ऐसे लेकर आए थे जो शहर में खुलेआम घूमने काबिल नहीं है, उनको आपने लाठियां और सरिये दे के छोड़ दिया कि जो जी में आए करो। तो मेरा सवाल यह है कि उस वक्त इंतजामिया कहाँ थी? क्या इंतजामिया की सरपरस्ती मौजूदा हुकूमत कर रही थी जो वो मजबूर थी कि वो आकर रोके? वरना हम देखते हैं कि अगर वो किसी बड़ी सियासी जमात को खत्म करने पर आए तो उसने 9-0 पे एक रात के अंदर खत्म किया। तो यहां पर वो कहाँ थी? यहाँ पे वो कहाँ बिल्कुल। थी? वो उसको क्यों बिल्कुल। आके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन? देखिए, इससे पाकिस्तान से पैसा बाहर जाएगा। जिनके घर लुटे हैं और जिनके नहीं लुटे हैं वो डर गए कि पाकिस्तान में हम यहाँ पर पैसा रखेंगे तो ये तो कोई अमान है ही सेफ ही नहीं। नहीं थी। कल को कोई जी डिफेंस में घुस जाएगा, कल को कोई दूसरी किसी सोसाइटी, कोकन सोसाइटी में लोग आ जाएंगे, तो ये पैसा क्यों ना हाँ। बाहर रखा जाए? ये जाके बिल्कुल। आप बजाय कि पूरी दुनिया से पैसा ला के पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करें, ऐसे चीजों में जंगलियों को खुलेआम छोड़ देना, इससे एतमाद लोगों का खत्म होगा और पैसा पाकिस्तान से बाहर जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल। आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। तो हुकूमत कहां सोती रही, इंतजामिया कहां सोती रही? ये मेरा सवाल है। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि मामला क्या थे, क्या हुए, क्या वो खबरें, खबर के पीछे जो बड़ी खबर है, जो इसका इम्पैक्ट आना है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। लोगों का एतमाद, क्या मैं आपसे सवाल करता हूं फारूक भाई, क्या आप पैसा रखना वहां पसंद करेंगे? आप बैरियर में नहीं नहीं, कोई भी। इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सब देखने के बाद? बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल। क्या ये कॉमन सेंस नहीं था हुकूमत के पास कि वो उसको फौरन टेक ओवर करते, सिचुएशन को रोकते? क्यों वो टावर्स को आग लगाते रहे, शोरूम तोड़ते रहे, एटीएम नोचते रहे, पैसे लूटते रहे, लोगों को जबानें पूछ पूछ कर जदोकोब करते रहे? इंतजामिया कहाँ थी? कहाँ थी इंतजामिया? बिल्कुल। बिल्कुल सही। क्यों अच्छा वफाक नाज़रीन, ने इससे मदाखलत नहीं की? सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। और इंतजामिया से मुतालिक आज भी जो कौमी असम्बली के इजलास में बताया जा रहा था, एमक्यूएम के एमएनए बता रहे थे कि वहां से शायद 1 किलोमीटर दूर पुलिस थी और वहां के पीछे रही, और ये बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत जो था, ये एक लोगों को वहां पे रखा गया और उस तरह से ये मामला जो है, इस तरह से जैसे आपने बताया ना, एक प्रेशर ग्रुप जो है या एक धड़ा जो है वो उसको मजबूत किया जा रहा है। हालांकि पहले इसी किस्म के जो धड़े हैं, जीएस सिंध तहरीक, ये सब कुछ हमने देखा, उस वक्त ये इस्तेमाल होती थी, इवन एमक्यूएम इस्तेमाल की गई पीपल्स पार्टी की जो है जोर कम करने के लिए। लेकिन अब ये लग रहा है कि इस किस्म के जो धड़े हैं वो पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं से उनके लिए वो शफकत का हाथ उसका भी मौजूद है। और इवन बिलावल भुट्टो जरदारी पे भी आज कौमी असम्बली में तकरीर हुई है, मुराद सईद ने आवाज उठाई कि आप सिंध के सारे वाली वारिस हैं,
تو کل کے بارے میں آپ نے کچھ بات نہیں کی، تو اس جی پر ہاں، کیوں نہیں ہو رہی بات؟ جو ہے وہ بات آگے نہیں، جاری آپ رکھیں دیکھیں گے۔ نا، جی جی پاکستان نہ کھپے کے نعرے، جی پاکستان ہاں کو مرد آباد کے نارے کل جی میڈیا ہاں نے ریکارڈ کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں۔ کہاں جی ہاں اور کہاں ہے یہ وہ بغاوت کے کیسز؟ وہ جی ہاں بغاوت اور کے یہ مقدمات بنانے والے کہاں ہیں؟ محض جو ناصر شاہ صاحب جو آج ان کے وزیر اطلاعات سندھ کے، انہوں نے کہا جی جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو پاکستان کھپے کے ساتھ والے ہیں، ہم پاکستان نہ کھپے والی بات نہیں تھی۔ تو سندھ اسمبلی میں باقاعدہ واک آؤٹ کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، اور حکومت کی طرف سے ڈیفینڈ کیا گیا اس معاملے کو، جی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن ایک ملک ریاض صاحب کا بیچ میں ان کا نام ہونا، تو میڈیا جو ابھی ہم بات کریں جی، بہت ہی میڈیا کی آزادی اور جد و جہد اور جنرل رانی اور کیا خون خرابہ تھا ہمارے جرنلسٹ جو کر رہے تھے، تو شاید ملک ریاض کی جو ایک لسٹ آتی ہے جی فلاں صاف سن گیا، صحافی کو اتنے، تو وہ بھی خاموش ہے سکتے صاف میں۔ سن رہا ہوں۔ میں- ہاں کال ایک لے کے پھر آگے گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پیارا شنواز بٹ کا ہے فروغ بھائی، جی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ کی بھی تو ہمارے آغا صاحب ان کی خدمت میں بھی آداب، بہت شکریہ، اور باقی جو ناظرین سننے والے ہیں ان کی خدمت میں سامع عقیدت۔ تھینک یو سر۔ تو وطن عزیز میں غربت کے مارے بے بس حادثات، لوگوں کی خستہ حال کو دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ غریبوں کی شامت آتی ہے بات پہ، جی کوئی غربت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جنگ ہو، غریبوں کی شامت آتی ہے۔ ملک میں پورے کا پورا نظام بگڑا ہوا ہے بھائی، غربت سے تنگ آئے ہوئے عوام کو اب آئے دن مختلف حادثات کا سامنا کرنا باقی تھا۔ حالیہ ٹرینوں کا حادثہ ریلوے انتظامیہ کی سراسر غیر مؤثر کارکردگی کا ثبوت ہے، جیسے کہ فرمایا نے اپنا ہمارے آغا صاحب نے کہ کئی سالوں سے یہ پٹریاں جو ہے نا، یہ آج تک تبدیل نہیں کی گئی، نہ ان کو صاف کیا گیا ہے، نہ ان کو ہوتا نا رینیو کرنا، دوبارہ صحیح سیٹ بات۔ کرنا اس کو، اسی طرح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو انتظامیہ کی سراسر غیر مؤثر کارکردگی ہے۔ اب مرحومین کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے تعزیت کے علاوہ، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور ریلوے انتظامیہ کی غیر مؤثر کارکردگی، جو ہمارے خان صاحب جی نیازی خان صاحب کی گریڈ فرماتے ہیں کہ جی صاحب ٹھیک ہو گئے، صاحب باتوں سے نہیں صاحب ٹھیک ہو گیا، وہ ہر چیز پہ غور کرنا چاہیے، پرائم منسٹر ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ریلوے کے علاوہ ہر شعبے کا بھی یہی حال ہے۔ اب موجودہ ریلوے وزیر کو فوری طور پر ہدایت دینا چاہیے، اصولاً قانوناً کنسٹیٹیوشن لا اکارڈنگ ٹو لا۔ صحیح اب دوسری بات رہی اس کی بیریا ٹاؤن کی، جی تو وہ یہی ہے کہ لالیسنس ہے پاکستان میں، سرے عام لالیسنس ہے، کوئی لوٹ لیا گیا، لوگ باہر کے لوگوں نے پیسہ بھیجا ہوا، لوگوں نے کمایا ہوا ہے، جو جگہ جو ریاض صاحب نے مہربانی کی ان پہ جو پیسہ کھایا ان کا لیا، زمینیں ریٹ کی ہیں انہوں نے، ہڑپ کی ہیں لوگوں کی۔ اب یہ ہے کہ ان کا بھی قصور ہے، اب یہ ہے کہ وہ لوٹ بات سرے عام ہوئی، ان کے پیسے بھی لے گئے لوگ نکال کے لوگ، یہ قانون کدھر ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے؟ اوکے، صحیح بہت بہت صحیح شکریہ، اللہ حافظ۔ بالکل جی، جنگل کا ہی اچھا، قانون ہے جی میں جی ایک چیز سوچ رہا ہوں، دیکھیں 4 صوبے ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 2 ہوں، کیا یہ پورا ایک پاکستان نہیں ہے؟ کیا کسی ایک صوبے والے کو دوسرے صوبے میں جانے کے لیے ویزا چاہیے یا کسی سے اجازت چاہیے؟ یہ پورا پاکستان ہے نا، آپ فری ٹو ٹریول ہے نا، کہ آپ بالکل جہاں چاہیں گھر لے سکتے ہیں، بائی لا میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میرا دل چاہے تو میں کسی بھی صوبے میں جا کے گھر خرید کے رہ سکتا ہوں نا۔ تو پھر یہ صوبائیت کا نعرہ لگانا کہ جی فلاں صوبہ فلانی زبان سے مخصوص ہے یا کوئی اور نہیں آئے گا، بھائی 1000 فیملیز، میں متعدد فیملیز کو جانتا ہوں جو کراچی کے حالات خراب ہونے کے بعد لاہور اسلام آباد شفٹ ہو گئے، تو وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ تم کراچی سے کیوں آئے ہو، اور یہ تو جی بالکل یہ فلاں ہے، فلاں مخصوص زبان بولنے والوں کی جگہ ہے، تم کیوں آ گئے؟ وہاں تو کسی نے نہیں کہا، آؤ جی بسم اللہ آئیے کام کریں جی آئیے، وہاں تو کوئی نہیں کہہ رہا، نہ اسلام آباد میں کسی نے کہا، نہ لاہور میں کہا، ویلکم کیا۔ یہ صوبائیت کا کارڈ کیوں مسلسل کھیلا جاتا ہے؟ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کیا یہاں کوئی پشاور سے اٹھ کے یا یہاں سے اٹھ کے پشاور نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا میڈیا اس پر کیوں نہیں کام کرتا؟ صوبائیت کی لیکن بات ہوتی کیوں ہے؟ آپ صوبائیت کارڈ کیوں پلے کرتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن اصل میں یہ خود یوز کرتے ہیں نا، یہ سارے اس نظام کے بینیفیشری جو ہیں، صوبائیت کا تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، فرقہ وارانہ تعصب ہو،
तो ये जो ऊपर लोग बैठे हैं जो इनको आगे फिर यूज करते हैं, ये जो कल जो धड़े आए हुए थे, जाहिर है वो ऐसे ही उठ के तो नहीं, कोई आगे बकायदा एक उसको मुनज़्ज़म करके उनको भेजा गया था, टास्क दिया गया था, उनको सारा कुछ वो अचीव करके वो आए कैंपेन हैं। कैंपेन जी हाँ, चली है, उनका पूरी एक कैंपेन सिलसिला चली था। है। इसी वजह से वो एक पूरा एक समझ लें कि एक सिविलाइज जिसे कहते हैं ना, एक अस्करी विंग्स या जत्थे जो हैं वो उनकी अपने एक जरूरत है। तो अगर ये अपनी और इनकी ताकत है इन लोगों की, तो अब ये जब अपनी ताकत, कौन होगा कि वो अपनी ताकत को थोड़ा सा खत्म करने के लिए आमादा होगा। तो ये सारी चीजें यकीनन ये आज से नहीं है, कई सालों से हैं। और जब अगर कोई दबाना चाहे तो हमारे पास फोर्सेस जो है या हमारे पास सियासी विल जो है एग्जैक्टली। ये होनी चाहिए कि इसको बकायदा अगर तफ्तीश की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वाकई अगर बैरियर टाउन इंतजामिया का कोई मसला है या उनकी ज्यादती है, तो उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अब ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी वजीर को खरीद लें, किसी जज को खरीद लें, और बैरियर टाउन से मुतालिक तो ऐसा ही मशहूर है कि बस उनके आगे कोई बात नहीं, और उनका खुद उनका इंटरव्यू है कि मैं पहिए लगवाता हूं उनकी फाइल के नीचे जो है, वो पहिए चलवाता हूं, और फिर वो फाइल जो है वो पहिए चलवाता हूँ। सालों का जो मुसाफत है वो दिनों में तय कर लेती है। तो ये तो देखिए मतलब इसमें रियाज साहब का खुद का कहना है जी। इसमें जो एक और खौफनाक चीज बरामद हो रही है ना, वो सिविल वॉर के इशारे हैं। देखिए अगर इसको कानूनी तौर से टेकअप किया जाए कि जिसने बलवा किया या जिसने इवन बहरिया टाउन में गोटों को मिसमार किया, तो क्यों किया, किसको हक पहुंचता था कि गरीब हारियों की जमीन को, या जो गोट वहां पर मुकामी थे, जो लोग रह रहे थे, आप किसी की जमीन पर कब्जा कर लें। वॉट एवर कोई था, कोई जबान बोलने वाला था। मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूं। पाकिस्तान की लैंड है, पाकिस्तानियों की लैंड है, जो कौम रह रही है, जिस मजहब और मिल्लत के लोग रह रहे हैं, उसकी जमीन है। आपने क्यों कब्जा किया, पहली बात। इस पर साफ साफ इंक्वायरी नहीं हुई, केसेस चले, दबा दिए गए, ये लावा पका और जुलूस आया, ठीक है, इस्तेमाल किया गया। अब क्या हो रहा है, इससे एक और चीज, जो एक नया वायरस इसमें से बरामद हो रहा है, वो सिविल वॉर का हो रहा है। अब इसके मुकाबले पे खड़ा किया जा रहा है 3-4 धड़ों को, एमकेएम के, जो बयान दे रहे हैं। भाई आप क्यों दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? हुकूमत का काम है। हुकूमत, क्या पुलिस थाने मौजूद नहीं है, अदालतें मौजूद नहीं है, जुडिशरी नहीं है, जुडिशल सिस्टम नहीं है। अदा पुलिस का काम है, जिन्होंने आग लगाई है, जो कैमरे में जिनकी तस्वीरें उनको पकड़े, वो जिनके नाम ले रहे हैं उनके सरपरस्तों को अंदर करें, फेयर एंड फ्री जो है वो ट्रायल होना चाहिए। अगर और उसमें जो वो बैरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनके जिम्मेदारों को भी शामिल करें। ये इसमें ये जो है वो लोगों के सामने दूसरे लोगों को खड़ा करके, अगर आप इसमें हुकूमत पीछे रहेगी और इंतजामी उमूर अपने हाथ में नहीं लेगी, और ये कहा जाएगा कि जी अंदरूनी सिंध से लोग आए तो इस पर एमकेएम वाले खड़े हो गए, ये तो सिविल वॉर है, ये तो क्लैश है। ये भी नुकसान पाकिस्तान का है। अभी तो बाहर पैसा बात जाएगा पाकिस्तान से, वो एक नुकसान। दूसरा, दो कौमें एक दूसरे के सामने सफारा हो जाएंगी। ये आप देखे ना, ये हो क्या रहा है। सिर्फ एक काम है कि हुकूमत अपनी रिट बहाल कर लेती, ये सब कुछ ना होता। हुकूमत रिट बहाल नहीं कर रही, हुकूमत खामोश है, मीडिया खामोश है, हुकूमत खामोश है। सही बात है, सही बात है। एमकेएम को क्यों सामने लेकर आया जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ। और ये इंतजामिया जब है, उसका फर्ज है जानो माल और इस किस्म के मामलात को रोकना। आज अगर कोई ऐलान करता है कि कोई बिलावल हाउस के सामने जा रहा है या वजीर आला हाउस के सामने जा रहा है, इवन गवर्नर हाउस के सामने जा रहा है, तो वहां पर कई बेचारे हम देखते हैं वो टीचर्स या खवातीन जो रजाकार हैं या नर्स हैं, उनका एहतजाज जब हो रहा होता है तो सामने डिफेंस करने वाली जो फोर्सेज है वो खड़ी होती हैं, कभी गोलियां मार रही हैं, कभी स्प्रे कर रही वाटर हैं, कैनन कभी चल रही पानी फेंक रही हैं। जी, तो ये सारा कुछ उनके पास सहूलियात मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर कहाँ से लोग उठ के कहाँ पहुंच गए, लेकिन सब ताले खुलते गए, सब उनके सामने से हर्डल्स जो है वो होती गई। तो इस इशू के बाद जो अब अगला जो इशू है, यकीनन इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं उनकी नई तकारीर या नए जो अब एक हुकूमत की तरफ से कुछ खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं। जी, अब पुराना जो वक्त है, ये मुश्किल टाइम जो है वो गुजर गया है, और आने वाला बजट जो है वो बड़ा अहम है, और उसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ होगा। तो चले, ये 11 जून को अब ज्यादा दूर नहीं है, देखेंगे कि किस हद तक इमरान खान हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे पाती है। लेकिन जितनी महंगाई हुई है, मैं समझता हूं कि जैसे वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी, कि इतनी ज्यादा महंगाई के बाद अगर 10-15% तनख्वाहें बढ़ा भी देंगे तो ये कोई बड़ा काम नहीं होगा।
اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اور اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کے بھی صورتحال ہم نے دیکھ لی ہے. آج ایون ایسن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ابھی بھی وہ جو گرم جو جنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اور احسن اقبال کو ایون قومی اسمبلی میں بلاول صاحب نے ایک طنز کیا کہ یہ قاضی لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، یہ بھی اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے. حکومت پہ بھی انہوں نے تنقید کی. تو اب ایسا لگ رہا ہے شہباز شریف کے آنے کے بعد اب تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب تینوں دھڑے جو ہیں پی ٹی آئی وہ تو اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو بھی ان کو سہولیات میسر ہیں وہ ان کو جاری رکھنے کے لیے اپنے جد و جہد میں لگی ہے. شہباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں موقع دو، میں بڑے بھائی صاحب کا اگر غصہ تھا تو میں ان کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا، میں ان کو منا لوں گا، تو ہم بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ بھی گڈ بکس میں آنا چاہ رہے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب سے متعلق جو مریم صاحبہ کی ٹویٹ تھی کہ یہ سلیکشن یا متبادل بننے کے لیے آگے آگے ہو رہے ہیں، تو یہ پتہ چل رہا ہے واقعی کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور ان کی سیاست، ان کی خاموشی، واقعی یہ تینوں اپنے اپنے مقصد میں لگے ہیں، حکومت بھی اور دو بڑی جماعت. سلیکٹڈ کون نہیں ہے؟ سلیکٹڈ کون وہی نہیں نا، ہے؟ کون اور کون دوبارہ نہیں ہونا سلیکٹڈ چاہتا. نہیں ہے؟ جی ہاں، اور کون اس دروازے سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے آئے، کون وہاں سے نہیں آیا؟ کون وہاں سے نہیں آیا؟ جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہاں سے نہیں ہیں، آئے تو سب وہیں سے. کون سی سیاسی جماعت ہے؟ کون سی مذہبی جماعت ہے؟ کون سی دہشت گرد جماعت ہے؟ کون سی کلعدم جماعت ہے؟ سب ایک ہی جگہ سے لانچ ہوئے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ایک فکس ڈرامہ ہے جو 23 کروڑ عوام کے ساتھ مسلسل 70 سال سے کھیلا جا رہا ہے. یہ مختلف نعرے ہیں، مختلف بہانے ہیں جو لوگوں کو دیکھیں. ایک کمیونٹی کے اوپر کسی چیز پہ 2 روپے کر کے 10 روپے بڑھا دیا آپ نے، اس کے بعد انقلابی نعرہ لگایا جی 4 روپے کم کر رہے ہیں، 6 روپے تو ابھی بھی بڑے رہ گئے. تو پیسے بڑھا کے تھوڑے سے کم کر اور لوگوں کو بے وقوف بنا کے، اب چونکہ انسان کیا کرے جب اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، جو اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. تو مسائل یہاں پر یہ ہے کہ یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. قانون کی عملداری، 2 قسم کے قانون ہیں، امیر کے لیے، پاورفل کے لیے الگ قانون ہے، اور یہ غریب عام آدمی کے لیے الگ قانون ہے. غریب آدمی کو تو نکاح نامہ جیب میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے، ورنہ پولیس روکتی ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ خاتون ہے کون ہے، یہ صحیح کیا نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ تو یہ تو 2 قسم کے قانون ہیں، ایک ملک کے اندر 2 سسٹم چل رہے ہیں. اب ان لوگوں کو بولنا چاہیے، لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ کب تک آپ جو ہے وہ آنکھیں حقیقت سے چراتے رہیں گے؟ اور یہ اسمبلیوں کے اندر ڈرامے، کبھی پی ڈی ایم کے نام پہ کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گل مل رہے ہیں، اب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ ٹائم گزارا جا رہا ہے. 5 سال ان کے گزار دیے جائیں گے، پھر دوسرا آئے گا، پھر نئی کہانی شروع ہو جائیں گی. عوام کو کیا ملا آج تک؟ 70 سال سے پینے کا صاف پانی نہ ملا، 70 سال سے صحت کی سہولیات نہ ملی. یہ عوام کو کیا غرض کہ وفاق میں کون آیا اور صوبے میں کون آیا؟ لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا. بالکل جب صحیح، لوگوں کو بالکل کچھ ملے تو بات ہے کہ بھائی ہاں بھائی انہوں نے کام کیا. صحیح بات ہے. اور لوگوں کو تب تک کچھ نہیں ملے گا جب تک وہ صحیح سیریس نہیں ہوں گے اپنے معاملات میں ان کے حصول کے لیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ کھیل میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ ہی جاتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ کون ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے، اور پھر دوبارہ ایک ٹائم آتا ہے یا ایک شاید ہم ہی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک سوچ لیتے ہیں کہ شاید اب جی وہ تب وطن جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چل پڑا ہے، اب تبدیلی آ گئی ہے، اب بہتر ہوں گے. ادھر سے آئی ایس پی آر ترجمان بھی کہتے ہیں جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر دوبارہ کہیں نہ کہیں سے باپ پارٹی آ جاتی ہے، سینٹ الیکشن ہوتے ہیں، وہاں کیمرے لگے ملتے ہیں. عمران خان کے وزیر عمران خان کو چھوڑ کے وہ باجوہ صاحب کو ملنے چلے جاتے ہیں، وہ نالاں ہوتے ہیں. ادھر بلاول صاحب وہ اور مریم صاحبہ کی وہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے جی پہلے میں ان کی یہ جنگ ہے. جی ہاں، یعنی یہ ہم عجیب و غریب جو ایک جسے کہتے ہیں نا سہانا خواب دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے، ہم جیسے یا بہت سی اصل میں عوام یہ جو ہے باریاں وہ لگی ہوئی ہیں، امید لگاتی ہے. باریاں لگی وہ تو باریاں لگی ہوئی ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید باریاں باریاں نہیں لگی، یا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ لگی شاید ہوئی بس ہیں، وہ ہو گیا، انف ہو گیا، لگی گزر ہوئی گیا 99 کا دور، گزر گیا وہ مارا ماری کا، اب شاید ہم نے غلطی سے سیکھ لیا ہے. لیکن نہیں،
गलतियां माशाल्लाह उसी तरह से नए अंदाज से, और जिसे कहते हैं ना कि एक तो होता है जिसका पेट भरा हो उसको मजीद अगर ऑफर की जाएगी तो शायद बहुत ज्यादा भी खाएगा तो इतना नहीं खाएगा जितना बिल्कुल भूखा खाता है। तो हमारे यहाँ तो अब वो सियासतदान या वो अब अभी जब पीटीआई हटेगी तो पता चलेगा आपके रिंग रोड और या आपकी फाइलें खुलेंगी। अद्वियात के आपके जी सब हाँ, जो है देखिए गंदम क्यों बाहर गई थी क्यों वापस आई है अगर तो बाद में पता चलेगा। इस्तेसाल खत्म कर दें, अगर हम्म, इस्तेसाल खत्म कर दें, जिस सूबे का जो हिस्सा बनता है, जो हक है वो उसको मिले, और जो सूबाई हुकूमत है वो कुछ आवाम को भी देना चाहे। ये ना हो ना कि कोरोना के नाम पर इमदाद आई थी, 12 अरब रुपए एक रात में मुस्तकीन को बढ़ गए, हाथ को हाथ से ये मालूम नहीं हुआ और ये नहीं पता, और लोग कह रहे हैं हमें किसी को 1 रुपया नहीं मिला। तो ये ना हो, अगर तो हम्म, ये सारे मसले हल हो जाएं। मगर जी मैं इस्तेसाल है। कॉलर नहीं तो सिले, कॉलर जी कॉलर जी को ले। कॉल जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन कहाँ से हमारे साथ? सैयद अरशद अली जैदी बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से, पाकिस्तान से। जी जैदी साहब बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्र है। एक तो आज का वाकया जो हुआ है ट्रेन का, इसका बड़ा अफसोस हुआ है। जी हाँ और कल जो वाकया हुआ था बहरिया टाउन वाला, जी हाँ। मैं भी असल में कराची से मैं आ रहा था, मैं अच्छा। सदन की डेट में गया था अच्छा 2 दिन अच्छा। जी। तो मैं वहां से वापस आ रहा था, तो गाड़ी में कार में बैठे हुए थे हम, हाँ हैदराबाद के लिए आ रहे थे। तो अच्छा। वहां पे हमारे सामने ही मतलब 2 गाड़ियों को हमारे सामने लूटा उन्होंने। अच्छा लड़के थे जी जी, 4-5 लड़के थे मोटर बाइक पे अच्छा। जी। तो उन्होंने गाड़ी वगैरह लूटी, उन्होंने बकायदा 2 गाड़ियों को लूटा उन्होंने गन पॉइंट पे। और हम लोग उस पर पेट्रोल डलवा रहे थे, पेट्रोल पंप पे खड़े हुए थे। तो मैंने तो अपने आंखों से ये सीन देखा था वहां पे। फिर हम आगे चले, हमने कहा, वो बंदे ने बोला कि ना यार थोड़ी देर के बाद आप निकल जाना। बहरहाल हम निकल गए वहां से, अल्लाह का करम ये हुआ। अच्छा। मगर वहाँ बहरिया टाउन जैसे, बस बहरिया टाउन से पहले ही गेट क्रॉस किया हमने, तो वो वहाँ पे बचाने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा भाई आप लोग ऐसा करो, वापस जाएं सब लोगों ने। तो इसलिए हमें वापस हम वापस, फिर हमने उनको बोला, हमने कहा भाई ट्रेन से हम चले जाएंगे, हम ट्रेन से आ गए। बहरहाल मैं निजाम का बता रहा हूँ, ये बहरहाल अच्छी बात नहीं है। उल्टे सीधे नारे लग रहे थे, पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाए गए। अच्छा। अफसोस हो रहा था बहरहाल देख के। तो वहां पे जैदी साहब कोई वहां पे पुलिस जो है वहां पे कोई इंतजामिया कोई उनको रोकने वाला नहीं था? कोई भी, मुझे तो कोई पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी वहाँ पे। अच्छा। सिर्फ आवाम जो दिल चाहे लोग करते थे। किसी गाड़ी को पत्थर मारना है, किसी गाड़ी तोड़नी है, आपको हर चीज खुले आम बिल्कुल वो मतलब कर रहे थे। और सही है। हमारा एक तो निजाम जो है ना, एक तो जैसे फांसी का निजाम, जैसे पहले फांसी हुआ करती थी, तो बकायदा लोगों को दिखाया जाता था कि वो उनके इबरत मुल्का जो हासिल है करें वो फांसी फांसी जिस शख्स को, मुलजिम को फांसी हुई है, जी हाँ। तो उसको ले जाते हुए दिखाया जाता था। सही। अब बता दिया जाता है कि भाई 8 बंदों को फांसी हो गई, 10 बंदों को फांसी हो गई। तो वो फांसी का जो सिस्टम जो है ना हमारा, हमें पता ही नहीं है कि वो उनको दी भी है या नहीं दी। सही सही बिल्कुल। हमने अक्सर ये चीजें मैं नोट करता रहता हूँ अपने प्रेस में। मेरे दोस्त हैं, उनको मैं बताता हूँ ये बात कि भाई पहले तो दिखाया जाता था, अब क्यों नहीं दिखाई जाती है ये चीज। हमें मीडिया को तो दिखानी चाहिए ना, उनके मुद्दा को दिखाएं जो डेड बॉडी वसूल कर रहे हैं। अब तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हमारा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है यहाँ पे। और हर चीज इतनी महंगी हो गई है। दूध 97 किलो है यहाँ पे पाकिस्तान में, अभी 120 रुपए किलो धड़ल्ले से बिक रहा है। तो लाइन लगा के खड़े हुए, पहले लाइन ही हमने भी देखी थी, दूध के लिए भी लाइनें लगती है। जी हाँ। अच्छा जैद साहब एक और चीज आपसे पूछ लूं। कोई निजाम नहीं है। सही है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, मैं एक और चीज पूछ लूं आपसे। जी जी। तो ये है कि गली मोहल्लों से पता चल जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता नफरत जो है वो लोगों में डालना शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैं खुद सिंध में रहा हूँ, नवाबशाह में रहा हूँ, तो शुरू शुरू में जब ये एक थोड़ा सा ना स्मेल आना शुरू हो जाती है कि ये जो है अब आपस में लड़वाने की साजिशें हो रही हैं। ये तो आपने बैरियर टाउन में एक इंतहाई बड़ा वाकया देखा है ना, गली मोहल्लों में जहां आपका आना जाना है, रहन सहन है, यहाँ पर आप क्या कैफियत देख रहे हैं? वो दोबारा लिसानी तासुब बढ़ तो नहीं रहा सिंध में? दोबारा नफरतें बढ़ तो नहीं रही हैं खुदा ना खास्ता? जी नहीं, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात नहीं है। असल में मेरी वाइफ जो है डायलिसिस की पेशेंट है, मैं भी मतलब सिविल हॉस्पिटल जाता हूँ। वहाँ ज्यादातर हिंदी स्पीकिंग है ना, मतलब वो तो खैर अच्छी तरह सब लोग अच्छी तरह बिहेवियर उनका जो है ना सबका बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छी बात। पीपल्स पार्टी से ज्यादातर मेजोरिटी जो है ना वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती है। ठीक है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी को पसंद करती है। ठीक है। तो वो जो वहाँ के जो लोग है ना, जो इंतजामिया है, ये वो अच्छी तरह उनका
جو بات ہے وہ میں کہوں گا سب کا اچھی بات ہے، بہت، یعنی کوئی تعصب نہیں ہے کہ یہ سندھی اسپیکنگ نہیں ہے اس کو پیچھے چھوڑ دو، یا یہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے اس کو پیچھے چھوڑ دو، یعنی تعصب نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. جی 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 شکر بالکل اللہ. بالکل بالکل وہاں ماشاء اللہ ہر زبان بولنے والے کوشش کروانے کے لیے آتے ہیں. ہاں سب لوگ آتے ہیں، مطلب وہاں پہ مطلب پشتون بھی آتے ہیں، پنجابی بھی آتے ہیں، سندھی بھی آتے ہیں، مہاجر بھی آتے ہیں، سارے مطلب ساری زبانیں بولنے والے لوگ آتے ہیں، بلوچ ہے، سب لوگ آتے ہیں. مگر کوئی ایسی تعصبی بات نہیں ہے. ہاسپٹل میں سب ایک دوسرے کی خیال کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں. جزاک اس کو پکڑ لیں، اس کو لے جائیں، اس کو اٹھا کے اسٹیچر سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، ادھر لے گئے، اس سائڈ پہ لے گئے. مطلب ہر آدمی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھی بات. ہاسپٹل کا ماحول ہے نا حیدرآباد کے، جی ہاں، سول ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں. بہت اچھی بات بھائی، بہت اچھا، جی جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ سید اسد علی موسیٰ زیدی بھائی کو صاحب. بھی بھائی سلام بول دیجیے گا. موسی بھائی کو بھی سلام موسیٰ پہنچ بھائی جی جی موسی بھائی کو بھی آپ کا سلام پہنچ گیا. اور ماشاءاللہ جی شکر ہے ابھی گلی کوچے میں اس قسم کی نفرت نہیں پھیلی، اور اگر کل والا جو واقعہ ہے اس کے مجرمان اور 130 کے لگ بھگ کہا جا رہا ہے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو اب وہ تو بھائی پھانسی کا مطالبہ کر رہے تھے. جی میں نے وہی کہا نا کہ نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پورا پاکستان ہے. یہ وفاق کی اور صوبے کی لڑائی ہوتی ہے، اس میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے اپنے صوبے میں ترقی کی نہیں ہے، لوگوں کو بے روزگار رکھا ہوا ہے، ایک تیار کیے جنریشن کے جہاں پر ہمیں استعمال کرنا ہو، یہاں سے فوج کی فوج برآمد ہو جائے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، جو کچے کے ڈاکو میں بات ہو رہی تھی، یاد ہے نا؟ تو ایک ڈاکو کا انٹرویو تھا، اس نے بڑے اس سے مایوسی سے کہا کہ صحیح کوئی اپنی مرضی سے ڈاکو بنتا ہے کیا؟ یہ وقت اور حالات نے ڈاکو بنا دیا. تو وہاں آپ فیکٹریاں لگاتے، کارخانے لگاتے تو یہ ڈاکو نہ بنتے، وہ پولیس والوں کو اغوا نہ کرتے. تو جب ان کو 2 وقت کی روٹی عزت سے میسر نہیں ہوگی، وہ چھین لیں گے. یہ انسانی فطرت ہے کہ بھوکا انسان، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بھوک سے مر جاتے ہیں. لوگ پھر ایک ٹائم آتا ہے جو پھر وہ کچھ اور شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ صوبائیت کا نعرہ لگوایا جاتا ہے نہیں، کیونکہ لوگ ایک مذہب کے لوگ ہیں، ایک نظریے کے لوگ ہیں، ایک قوم ہے. یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کی محرومیوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ سیاستدان یقیناً، اور یہ صرف ہمارے ہاں تو بہت زیادہ محرومیاں ہیں بھائی. یہاں بریکسٹ کا ہی حال دیکھ لو، یا ان ملکوں میں کوئی محرومی اس طرح کی تو ہے نہیں جو پاکستان میں ہے. لیکن دیکھیں سیاست دانوں نے جب یہاں کے لوگوں کو یہ فیڈ کر دیا جی پتہ نہیں یورپین کیا لے رہے ہیں آپ کے ملک سے آ کے، تو وہ اس حد تک پہنچ گئے. اور اتنا 2-3 سال سیاسی طور پہ ہی بیزاری رہی کہ بریکسٹ ہونا ہے نہیں ہونا. جس نے ووٹ یس میں دے بھی دیا تھا، حق میں دے بھی دیا تھا، وہ بھی پچھتا رہے تھے. اور ایون بہت سے سابقہ وزیر اعظم نے کہا جی یہ سیاست دانوں نے بہت غلط پورٹرے کیا تھا، لوگوں کو اکسایا ہے جان بوجھ کے تعصب میں. اور یہی حال ان دونوں اسکاٹ لینڈ کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم الگ ہوں، کہ ہمارے وسائل کوئی اور لے کے جا رہا ہے. تو یہ سیاست دان جو ہیں اس قسم کا بیج بو تو دیتے ہیں، لیکن گلی محلے میں اس کے کیا ساتھ ہوتے ہیں، پوری اجتماعی ملک کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. ان کا کیونکہ ٹارگٹ اپنا اچیومنٹ ہوتی ہے، اپنے کچھ نہ کچھ پہنچنا ہوتا ہے. اب اگر بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان بنے، اور اگر وہ نہ بن پائیں تو وہ تو یہی کہیں گے چلے میں سندھ کا پرائم منسٹر بن جاؤں گا، سندھ کوئی الگ ملک بن بھی جائے تو خیر ہی ہے کیا. اب نواز شریف صاحب اگر کہیں کہ میں جانا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ تو باقاعدہ تیار تھے کہ فوج بھی بغاوت کر دے باجوہ صاحب کے خلاف اور میں جاؤں یہاں سے اور چلے پنجاب کا ہی وزیر اعظم بن جائے مریم صاحبہ، تو ان کو پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں. تو ایسے سیاستدانوں سے میں سمجھتا ہوں بچنا چاہیے. جی جی. جب تک نسل در نسل چلتا رہے گا، ایک ہی خاندان بار بار حکومت کرتے رہیں گے، دادا سے لے کے پوتے تک یہ معاملہ رہے گا. عوام کو شعور ہونا چاہیے. بلکہ مجھے دیکھیں حیرت ہوتی ہے، ایک طرف وہاں پر ظاہری بات ہے تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، پھر جاگیرداروں کا وڈیروں کا ظلم ہے، اور ان سے زبردستی ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے. میں ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو پوری دنیا میں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، معاشرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں کے ایک بہترین سسٹم کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں نا. تو پھر اس کے بعد بیٹھ کر یہاں سے بیٹھ کے اور پاکستان میں رہنے والے سے زیادہ شاکر و وفادار
اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. مجھے اس پر حیرت میں فرط حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ آپ اتنے عرصے سے 30-40 سال سے ملک سے باہر بیٹھ کے دور سے مشاہدہ کر رہے ہیں سچویشن کا اور ان کی محرومیت کا، مظلومیت کا، اور جانتے ہیں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے جو نسل در نسل ایم این اے اور ایم پی اے بن رہے ہیں، اور اس میں سے منسٹرز بن رہے ہیں اور صدر بن رہے ہیں، وزیر اعظم بن رہے ہیں، لگے پڑے ہیں، اور ان کے بچے اگلی اس میں دوڑ میں، اور ان سے جان نہیں چھوٹ رہی. آپ کیوں حمایت کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے؟ آپ کیوں یہاں سے بیٹھ کے اپنا فرض نہیں پورا کرتے کہ آپ شعور پھیلائیں ایک ٹیلی فون کال کے ہی ذریعے؟ جب آپ کسی پروگرام میں فون کرتے ہیں یا آپ کی شرکت ہوتی ہے اور آپ کے منہ سے ادا ہوا ایک بھی لفظ خدا کی یہاں لکھا جا رہا ہے، اور ہر چیز کا حساب ہوگا. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری ہر سانس کا حساب ہوگا، ہماری ہر گفتگو کا حساب ہوگا، کیونکہ ہمارے اعمال میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں تمہاری گفتگو بھی تمہارے اعمال کا حصہ ہے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں سے بجائے کہ آپ شعور پھیلائیں، آپ بیٹھ کر کے انہی کی باتیں کریں، آپ انہی لوگوں کی تعریفیں کریں. میں کسی ایک کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. جتنے یہاں بیٹھ کر غیر شعوری باتیں کرتے ہیں، مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے. وہاں سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی میں فلاں کا حامی ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے. نہ تمہیں نہ یونیورسٹی جانے دیا، نہ تمہیں نوکری دی، تمہیں تمہارے ذہن کے اوپر لوہے کا کھوت چڑھا کے رکھا ہے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، سمجھ میں آتی ہے. ایک باہر رہنے والا آدمی جو کسی پہ پابندی نہیں ہے، یہاں سے پکچر کلیئر دیکھ رہا ہے، وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے؟ یہ حیرت اس بات پہ، اس ذہنی لیکن غلامی کے اوپر حیرت ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ یہاں آ کے تو سب کچھ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ کیا شعور ہے. پھیلائیں گے، ہاں، شعور یہ پھیلائیں، آپ آواز انصاف اٹھائیں. ہے تو انصاف کیسے ہوتا ہے، جمہوریت ہے تو جمہوریت کیسے ہوتی ہے. وہاں پہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں چند خاندان ہے. دیکھیں نا کہ ہمارا سسٹم سیاسی جماعتوں کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے باقاعدہ، اس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. اب یہ آپ یہاں کی پارٹیوں کو دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ کتنے پرائم منسٹر یہاں آئے گئے، کوئی ہمیں پتہ نہیں اس کا بیٹا کوئی ایم پی ہے نہیں ہے، کدھر گئے ہیں، کہاں ان ہاں، کی جائیدادیں، کوئی سروکار ہی پبلک نہیں نہ انہوں نے پبلک ٹرین سے بنائی. چلے گئے، جی پبلک چلے ٹرین سے گئے، چلے گئے واپس گھر. پتہ نہیں سمجھے کیمرون آپ کی کدھر گیا، ڈیوڈ کیمرون. جی ہاں، ہاں، آپ کی یہاں جلوس پروٹوکول کا آتا ہے، اس میں لوگ تو چل جاتی ہیں. جی ہاں، آپ دیکھیں جی نا، ہاں. اور فرق دیکھیں، ہمارے یہاں چند تقابل کریں ذرا. خاندانوں کو سیاسی پارٹیوں کا دیکھیں نا مقصد دیکھیں، مریم اورنگزیب ہوں، ادھر طلال چودھری صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے کچھ اسپوکس مین ہیں، بلکہ ان کا دیکھیں ان کا لوازمات کیا ہے پارٹی کے. چند وڈیرے ہوں، چودھری ہوں، سٹینڈرڈ کے وکیل ہوں، بیرسٹر ہوں، جب آپ کو مقدمے ہوں تو آپ کی پیشیوں پہ جائے. ایک دو خواتین ہوں جن کو فردوس عاشق عوان صاحبہ معذرت کے ساتھ کہ جو بھی چاہیں وہ بول دیں. اس قسم کے یعنی ہر قسم کا فلیور ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ٹوٹی فروٹی آئس کریم ہے ہاں کوئی، یہ جی کوئی ہاں جی ہاں، سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ آئس کریم ہے. ہر قسم کا اس ہر میں طرح ڈال کا. دیے کہ یا 12 وہ گرم مسالہ کہہ لیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو یہ کوئی ان کا تو نتیجہ پھر یہی ہونا تھا جو آج ہم کاٹ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم سونے خواب بن لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ اور ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہم خواب دیکھیں. تبدیلی کا جنہوں نے نعرہ لگایا تھا، یا جو کہتے ہیں ہاں جی نہیں، ہم کوئی بالکل تبدیلی اب بھی نہیں. تعلق ہے، ہم لا تعلق ہے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو پھر آ جا کے آپ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر افسوس ہی ہوتا ہے یہ کہ آپ تبدیلی نے جو کیسی؟ وعدہ کیا ہے وہ وعدے پورے نہیں کیے. تبدیلی کیا وہ کچھ اس نہیں سے بھی کچھ زیادہ نہیں. سمجھتے رکھا. جی ہاں. کیسی تبدیلی حضور، کیسی تبدیلی؟ سب نعرے فراڈ. آپ دیکھیں ایک چیز آپ کے سامنے، پاکستان کا جغرافیہ دیکھیں، اس کو درپیش چیلنجز دیکھیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح افغانستان کے اندر طالبان جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پر روز حملے ہو رہے ہیں، کابل کے اندر روز بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اور اب پاکستان کے بڑے صحافی، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی فرد واحد کا نام لے کے، کسی ادارے کا نام لے کے بات کریں. میں اشارہ دے رہا ہوں، جو لوگ خبروں سے جڑے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب وہ اس نے ایک صحافی نے لکھا ہے، بڑے جرنلسٹ نے، کہ طالبان آ رہے ہیں پاکستان. تو اب پاکستان کے اندر حملوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. آپ کو درپیش چیلنجز ہیں. آپ کے 2-3 بارڈر جو ہے وہ مسلسل وہاں سے جو ہے وہ پرابلم رہتی ہے. مطلب کچھ آپ کے پڑوسی آپ سے مستقل ناراض رہتے ہیں، کچھ آپ کے مستقل دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے. کم از کم ملک کے اندر انصاف قائم کریں.
قوموں کا استحصال بند کریں، یہ لوگوں کو سلیکٹ کرنا بند کریں، لوگوں کے حقوق دیں، خاندانی جو جاگیرانہ سسٹم جو سیاستدان ہیں ان کو پکڑ کے اتاریں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کا صحیح استعمال کریں نا، یہ لوگوں کو صرف لوگوں کو غائب کر دینا اور لوگوں کے پیر کانپیں آپ کی طاقت سے، اس کا کیا فائدہ؟ اس طاقت کا فائدہ یہ ہے کہ سسٹم کو سدھار دیا جائے، کرپٹ لوگوں کو اندر کیا جائے، ان کو صاف کیا جائے، پاکستان کو اندر مضبوط کیا جائے، جو بیرونی خطرہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ بیرونی جو خطرہ ہے، جو بیرونی دشمن ہے، وہ اندر کے خطرے کو استعمال کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ مزید پیٹرول دو، اس پر مزید چنگاری پھینکو، یہ زیادہ جو ہے وہ ہمیں کارآمد ہے کہ اندر سے ہو۔ تو اندر سارے وہ مسائل ہیں، کئی قومیں اندر ناراض ہیں، بلوچ ناراض ہیں، کشمیر والے ناراض ہیں، گلگت بلتستان والے ناراض ہیں، کراچی میں لوگ ناراض ہیں، سندھ کے اندر لوگ ناراض ہیں۔ بھائی کیوں ناراض ہیں؟ یہ ناراضگیاں ختم کریں اور ان کو جان چھڑائیں، جو جاگیردارانہ سسٹم ہے اس سے جان چھڑائیں، طاقت کا استعمال یہاں کریں۔ یہاں کیوں نہیں کرتے آپ طاقت کا استعمال؟ بالکل صحیح۔ تو اچھا یہ آپ دیکھیے نا، سارے آپ کو واقعی، خطرات۔ جی ہاں جی ہاں، یہ سارے یقیناً ایک ایسا ٹاسک ہے جاگیردار، پھر آپ کی حکومت، جب اگر ہم سیاسی حکومتیں دیکھیں تو جاگیرداروں کے، ان چوروں لٹیروں کے سہارے بھی تو آپ کی حکومت ہوتی ہے۔ وہی عمران خان جو بہت بڑے ایک اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ بہت اونچا سمجھتے تھے، ان کو، جن کو وہ ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ یہ بکاؤ مال تھے، کوئی کچھ 7-8 لوگوں نے کہ 17 نے وہ اپنے آپ کو بیچ دیا، انہی بکاؤ لوگوں کے سر پہ آپ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اور آپ پرائم منسٹر ہیں۔ تو پھر جب، جی ہاں، اور پھر ان کے آپ نے 100 ایپ جو ہیں وہ آپ نے نظر انداز کرنے پڑیں گے۔ اب جہانگیر ترین نے دیکھیں، آپ نے تھوڑا سا ہاتھ ڈالا اس کو، وہ 30-35 ایم پیز لے کے آپ کو سائڈ پہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آؤ بھائی، یا اپنی کرسی رکھو آج یا مجھے ہاتھ ڈالو، آپ کے اوپر فیصلہ ہے۔ تو اب یہ معاملہ ٹلتا چلا جا رہا ہے، ٹلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، یا تو اپنے آپ مینڈیٹ صحیح تگڑا لے کے آ جائیں، آپ نے اگر آپ کو کہا ہے کہ صاف ہیں ہم، تو پھر واقعی صاف شفاف لے آئیں، ورنہ یہ ملاوٹ کے ساتھ یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں کال لے لوں، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے۔ اور یہ آزادی صحافت کے اوپر، اور ابھی بھی انتظار ہے کہ وہ اسد طور پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے مجرمان پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے، کیونکہ الزام جس پر انہوں نے لگایا تھا، یہ اب اس ایجنسی کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی معاون بنے، وہ بھی ثابت کریں کہ ہماری ایسی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر جب تک اس کی تفتیش سامنے نہیں آتی، تب تک دشمن جو ہے وہ آپ کو اس کیچڑ میں اچھالتا رہے گا، بدنامی ہوتی رہے گی۔ اور بہت سے جی ہاں، آستین کے جو صاف ہیں، وہ اس معاملے کو، آپ انڈین کام کرتے میڈیا رہیں گے۔ اٹھا کے کل پرسوں دیکھ رہے تھے، تو اس میں وہ اچھال رہے ہیں ساری چیزیں، جی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اس ساری چیز کو مٹانے کے لیے کچھ چاہیے کہ ان 3 لوگوں کو، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس ہے، جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ہفتہ ڈیڑھ پہلے کہا تھا، تو اب پتہ نہیں وہ کس رفتار سے ان کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ ابھی تک ان پر پورا ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ گرفت نہیں تو ہوئی۔ آخری کال لے کے پھر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں جی یہ بہن۔ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایم کیو ایم جو پوری کراچی کو جس نے تباہ کر دیا، اور ملک دشمن جو ملک کے اندر ہے، جی ملک کے اندر جو آستین کے سانپ اور منافق ہیں وہ ایم کیو ایم کے پیچھے کھڑے تھے، ایم کیو ایم کو کامیاب کر رہے تھے، اور پورے ملک میں یہ فسادات ڈالنا چاہتے تھے۔ اس ایم کیو ایم کا سب سے بڑا کرندہ جو ہے فروغ نسیم، جی وہ وزیر قانون بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ اس طرح کی قوتیں جمع ہوگی اور وہ فساد پھیلائیں گی۔ اب انڈیا کے اوپر جو حامد میر اور ان صحافیوں کی جو پورا دن جو ایک آندھی اور طوفان کی طرح کے، پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے، انہوں نے کورونا کو بھی چھوڑ دیا، لوگ اتنے مر رہے ہیں انڈیا میں، وہ سب کچھ چھوڑ کے تو انہوں نے حامد میر کے اوپر تبصرے کرنے شروع کر دیے، اور آئی ایس آئی کے خلاف وہ گند اور وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے ہم لوگ اس ملک میں سوتے ہیں اور ہماری فوج اور ہماری آئی ایس آئی ہماری حفاظت کرتی ہے، تو ان کو یہ ملک کے اندر یہ جو سیاستدان گنڈے لوٹ مار جو جنہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ان کے سیکورٹی گارڈ یہ صحافی ہیں، اور یہ انڈیا جو ہے ان کی سرپرستی کرتا ہے، اور یہ تو ثابت ہو گیا۔ ایک بلاگر جو ہے وہ ہے تو شیعہ ہی، وہ یہ جو اسد طور ہے یہ شیعہ ہے۔ اچھا، تو شیعہ سنی کا تو مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا ہے۔ جی
नहीं, मैं नहीं फर्का नहीं डालना चाहती, लेकिन इसका मतलब इसने जो बातें की हैं, आप हुकूमत में है, पुलिस आपके अंडर कंट्रोल में है, 24 घंटे के अंदर अंदर उस असदूर को पकड़ के तो सारी उस पर इन्वेस्टिगेट करें, उसको उससे मालूमात लें कि इस तरह की वो हरकतें। तीसरे दिन उसकी पट्टियां सारी खुल गई और झूठ पर झूठ वो कह रहा है, तो सारा कुछ कौम के सामने है। तो ये जो सियासतदान है वहाँ मुल्क के खिलाफ इतनी जहर उगला है, और जो दुश्मन है मुल्क के, उन्होंने इस चीज को इतना उछाला है, जो जितने भी दुश्मन है, और सही है। ISI के ऊपर जो कीचड़ सर उछाला गया, मुल्क के दुश्मन जो थे, चले वो और अब यही हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों को पकड़े ना, ताकि दूसरों को मौका ना मिले कि देखिए हुकूमत का काम होता है जान माल इज्जत का किसी की हिफाजत, हुकूमत का काम होता है। इमरान खान हुकूमत के नीचे है सारे, ये FIA है, ISI, ये सब हुकूमत के नीचे हैं। बड़ा फैन है क्या नाम है इमरान खान। तो इमरान खान को चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपने पुलिस को हरकत में लाता और उस ब्लॉगर से मालूमात लेता कि तुम्हारे पीछे कौन है। सही। तो उसने क्यों नहीं वाक़या किया? तो ये कमजोरी है ना जी, ये कमजोरी है ना, फिर जो ताकतवर है उनकी कमजोरी। ये हुकूमत में कौन से साफ सुथरे लोग बैठे हुए, ये अच्छा, वो भी मिले हुए हैं उससे, ठीक है। खिलाफ है, ये भी तो मुल्क की सिक्योरिटी जो करते हैं उनके खिलाफ है, जो यानी फिर हल भी बता दें, जब इतनी लंबी बहन बात हो गई है, अभी फिर हल बता दिया। यानी हुकूमत भी गद्दार है, अवाम भी गद्दार है, तो फिर अब क्या होना है? मार्शल लॉ लग जाना चाहिए अवाम तो नहीं गद्दार, अवाम जी। तो अभी क्यों गद्दार है? ये नहीं, जो उसके वोटर हुए जाहिर है वो भी गद्दार हुए। तोड़ने की बातें करते हैं, जरा सा कुछ हो जाए, जाहिर है पाकिस्तानी सारे महंगाई से सब पाकिस्तानी अब बलूचिस्तान की बात कर देंगे, फिर वो दूसरों के तोड़ने की बात कर देंगे। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये सही है। जो आमिर लियाकत है, वो कल परसों जो कुछ वो जहर उगल रहा था कि कराची टूट जाएगा और इस तरह, तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से इनकी नैरेटिव बिल्ड करते हैं इस तरह के। सही है, सही है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। तो देखिए अभी तक जितनी कोई बात के हल नहीं है हमारे पास, लेकिन नहीं जित तरकीब हल या है ना, हल है ना, हल है ना, हल सिर्फ हम्म, कानून की बालादस्ती है। इसमें असतूर हो या MKM का बयानिया हो या सिंधी कौम परस्तों का हमला हो या इसके अंदर सहाफी हो या उनको इंडिया से पैसे आते हो बकौल बहन के हमारी, वो जो भी मामला हो, कानून की अगर बालादस्ती होगी और चेक एंड बैलेंस होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जब कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो ये सब चलता रहेगा। हम तो शुरू से सही। एक ही बात कर रहे हैं ना, चलें, कानून कानून आप एक कानून। कॉल ले लें। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी खोला, मैं पर काम करने लगा तो मिस हो गया प्रोग्राम। कोई मसला नहीं सर। ये भाई खुदा के वास्ते, एक तो ये जो गद्दारी का सर्टिफिकेट है ना, जी हाँ, किसी ने कोई हक बात की वो गद्दार हो गया या काफिर हो गया। इसको बंद करें मतलब तबाह हो जाएगा मुल्क। बिल्कुल सही। इमाम अली का जो कौल है ना कि कुफ्र से तो हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म से नहीं चल सकती, बेशक, बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही। जो कोई यूनिफॉर्म में है वो कहीं अर्श मोहल्ला से उतर के नहीं आया, ठीक, उनको कुछ नहीं कहा जाए। जी अरे भाई तुम अपने कौम के अगर कोई गलत है आप उसको हल्फ की पासदारी करें, जो भी है आप उसको अदालत में ले जाए, उसको पेश करें। ये क्या गुंडागर्दी मचाई हुई है, तबाह हो जाएगा मुल्क, तबाह हो जाएगा खुदा। बिल्कुल सही सर। टाइम खत्म हो गया। यकीनन जिसने जैसा जैसा भी हल्फ उठाया हुआ है, सब ने अहदो पैमान किए हुए हैं, काश वो उस पर अमल कर लें तो सब ठीक का ठीक हो जाए। कानून की, जैसे मुस्लिम भाई बात करें, कानून की भी हुक्मरानी हो जाए। जब चीफ जस्टिस साहिबान या सब जज साहिबान जो हैं वो मक्के मदीने जाके, वो अब फौत हो चुके, वहां पे जाके मुआवजा सबसे पहले पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज है ना, अथॉरिटीज, इन पर कानून पास होना चाहिए कि आप रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहले और कोई नौकरी अपना करेंगे। जितना पैसा, हाँ, और जितना लूटा है अल्हम्दुलिल्लाह कह कह कर, माशाल्लाह कह कह के, सुभान अल्लाह कह कह के, जितना लूटा है सब पाकिस्तान में रखेंगे। अभी देखिए फसाद मचना बंद हो जाएगा जब आपकी दौलत बाहर होगी, और जिस दिन आपकी रिटायरमेंट होगी और उस दिन आप जहाज पे बैठे हुए होंगे तो आपको आपके पीछे क्या होता रहे। तो ये जरा हकीकत के ऊपर बात होनी चाहिए। तो पहले तो इन जो हसास औहदे हैं इसमें से कोई ड्यूल नेशनल
اور پاکستان سے باہر ان کی دولت اور یہ باہر زندگی نہ گزار سکے. یہ بل ذرا پاس کر کے دکھا دیں, پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح سر, بالکل صحیح. بہت شکریہ موسی بھائی. یہ تو ظاہر ایک حسرت ہی ہم کر سکتے ہیں یا خواہش کر سکتے ہیں. تو اس خواہش کے کہتے ہیں نا کہ بس کب اس کی تعبیر ہوتی ہے یہ تو ابھی فی الحال تو مشکل لگ رہا ہے. تو ناظرین, ہمارے ساتھ شروع میں تھے جناب علامہ مصدق حیدر تقوی صاحب, اور ہمارے ساتھ ہی میزبان آغا سید علی موسی, ان کا بھی شکریہ. ایوننگ آر میں آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے پروگرام میں